बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस नुक्ते से करते हैं कि सुहेल अफरीदी अपने डेलीगेशन के साथ कराची एयरपोर्ट पहुँचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के सूबाई काबीना के मिनिस्टर जनाब सईद गनी साहब ने बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया, उन्हें हार पहनाया, अजरक पेश की और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि न सिर्फ सुहेल अफरीदी को फैसिलिटेट किया जाएगा, सुहेल अफरीदी को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, बल्कि ये भी कहा गया कि जलसे की कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कुरंगी में जलसा करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने बाग़े जना में जलसे की इजाज़त मांगी। एक और जगह पे जलसे की दरख्वास्त दी गई। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, सूबाई इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को ओके कर दिया कि आप जना बाग में जलसा कर लें। कल रात के प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, जहां पर अली मादल शेख साहब मौजूद थे, जहां पर पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। वहां पर नासिर हुसैन शाह साहब ने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हुक्म है और हम इनको जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। अली मादल शेख साहब ने भी कहा कि हमें NOC नहीं मिला, जो अमाउंट थी वो अमाउंट हमने जमा करा दी है, 25 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए जो है वो जगह के इस्तेमाल करने की मद में है और 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में वो भी हमने जमा करवा दिया है, लेकिन NOC नहीं मिला। अली मादल शेख ने कहा कि NOC की कोई ऐसी हमें परेशानी नहीं, जब सिंध हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर ने कह दिया है तो अपनी बात पूरी करेंगे, हमें इनकी बात पर मुकम्मल यकीन है, हमारा कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। आज नाज़रीन नई डेवलपमेंट आई है, नई हैपनिंग ये हुई है कि सुहेल अफरीदी साहब तो हैदराबाद गए। हैदराबाद में कोटड़ी जामशोरों के मकाम पर उनका जितना भी इस्तकबाल किया गया बहुत शानदार था, सिर्फ शानदार था, तवक्कुआत से कम था। इस बहस में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कुछ सुनने वाले नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब वीडियो चल रही होती है ना, वीडियो पर 300-400 बंदा भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। आप अगर उसी वीडियो में या कोई तस्वीर लगी है अफरीदी साहब के इस्तकबाल की है, आप ज़रा इमेजिन करके देखें, जो करीब में आपको लोगों का जो एक चंक नज़र आ रहा है उसमें कितने सर होते हैं? 20-25 से ज़्यादा नहीं होते। तो मैं इस बहस में जाता नहीं। दोस्त देखने वाले नाराज़ हो जाते हैं कि कितने हज़ारों का मजमा था जिसने सुहेल अफरीदी साहब का जाम शोरों में, कोटड़ी में, हैदराबाद में इस्तकबाल किया। ये जलसा कराची में अगर सुहेल अफरीदी साहब का होता है, बाग़े जना में प्लान जलसा होता है, अनप्लान जलसा होता है, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाग़े जना में जो जलसे की इजाज़त देने से मुतल्लिक, NOC देने से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई थी, अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं, अब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो जना बाग है वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है, सूबाई हुकूमत की डोमेन में नहीं आता, ये वफाक के डोमेन में आता है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि वफाक से बाग़े जना में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त लेके दे दें। अब अगर ऐसी बात थी, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम था, वफाक के कंट्रोल में था, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले क्यों कह रही थी? अगर जो जना बाग है वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले क्यों इतने दावे के साथ कह रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया है हम इनको जलसा करने देंगे, NOC में लेके देंगे। अगर यही पीपल्स पार्टी ने करना था और मलबा वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कह के वफाकी हुकूमत पे डालना था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात यही हैं तो फिर रास्ता क्या है, रास्ता कैसे बनेगा? अब तहरीक इंसाफ के अपने साबिक रहनुमा तो ये फरमाते हैं कि इन हालात में रास्ता एक ही है और वो रास्ता है वाहिद मुज़ाकरात का। लेकिन आज बात ये है, आप कह रहे होंगे कि मैं बोरिंग बात करने जा रहा हूँ। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमें अगर नवाज शरीफ से मुलाकात करना पड़ी, शहबाज शरीफ से मुलाकात करना पड़ी, या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी, तीनों से मुलाकात करना पड़ी, हम उनके पास जाएंगे, उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल जो दूसरा जन्म ले रहा है, आपके सामने सोशल मीडिया भरा पड़ा है,
ترجیحوں سے، تبصروں سے، کنونشنل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ افواج پاکستان کو ایک ونڈر بوائے کی ضرورت ہے. افواج پاکستان کسی ہیرے کی تلاش میں ہے. شہباز شریف صاحب تو سونا ہے، لیکن اب سونا نہیں، سونے کی جگہ پہ کسی ہیرے کی تلاش ہے. اور ساتھ میں یہ خبریں بھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ حکومت کو 6 ماہ کا مہلت دے دیا گیا ہے، مہلت دے دی گئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اکانومی کے ریلیف کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہیں، یعنی عوام تک ریلیف نہ پہنچا تو پھر یہ حکومت نہیں. اب یہ جتنی بحث ہو رہی ناظرین، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نیا سیاسی تجربہ کرنا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی اور ونڈر بوائے کی تلاش میں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری نے تجربہ تو کیا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی تجربے سے نہیں ہے. وہ تجربہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل تو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ہم ان کا انالیسس کر لیتے ہیں. لیکن انالیسس سے پہلے 2 اہم شخصیات، ایک ہمارے ساتھی حسن ایوب صاحب، ان کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا کہ جتنے بھی باتیں ونڈر بوائے سے متعلق یا 6 ماہ کی مہلت دیے جانے سے متعلق کہی جا رہی ہیں، یہ تمام باتیں کیا سرائیاں ہیں. سول قیادت اور عسکری قیادت 1 پیج پہ موجود ہے، اور مثالی ان میں کوارڈینیشن اور کوپریشن موجود ہے. یہی بات ہے کہ جنرل صاحب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریٹائرڈ ہیں جنرل زاہد صاحب، ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف جھوٹی افواہیں ہیں، افواہیں جن کا حقیقت کے ساتھ، سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے مابین جو اس وقت کوارڈینیشن ہے وہ تاریخ کا مثالی کوپریشن اور کوارڈینیشن ہے. تو جب حالات یہ ہوں کہ مثالی تعلقات کو کہا جا رہا ہو، جب کوارڈینیشن کو تاریخ کا بہترین کوارڈینیشن کہا جا رہا ہو، تو پھر ونڈر بوائے کی کیا ضرورت ہے. لیکن چلیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، 6 ماہ والی کہانی تو مجھے یہ لگتی ہے، جو 6 ماہ کی بات کی گئی، یہ صرف مجھے اتنا لگتا ہے کہ شاید جو دیکھیں نا، مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، جو دفاعی معاہدے ہیں، جو دفاعی ساز و سامان کے معاہدے ہیں، جو مختلف ممالک پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتے ہیں، اس مد میں جو پیشگی رقم پاکستان کو ملے گی جو کہ بلینز آف ڈالرز کی ہے، 10 سے 12 بلین ڈالرز کی بتائی جا رہی ہے. یہ ناظرین پیسے آپ فرض کر لیں کہ اکاؤنٹ میں آتے ہیں، پاکستان کو ملتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی 6 ماہ کے بعد جیسے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ IMF سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چیزیں اسی طریقے سے چلتی ہیں. پیسے آتے ہیں، ڈالرز آتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہمارے جو ایئر چیف ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش کے ایئر چیف کے ساتھ ملاقات کی، بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی ملاقات کے بعد وہ سعودی عربیہ گئے، سعودی عربیہ سے وہ عراق گئے ہیں، سوڈان کے ساتھ معاہدہ ہے، لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہے، اور معاہدوں سے متعلق بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ 6 ماہ کے اندر اگر یہ اماؤنٹ مل جاتی ہے اور حکومت کے وزراء کے دعووں کے مطابق پاکستان IMF کو خیر بات کہہ دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو سول گورنمنٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ نے جو معاشی سکرو ٹائٹ کیا تھا، جو آپ نے معاشی اصول وضع کیے تھے، جس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، پھر آپ کو عوام کو ریلیف دینے کی طرف جانا پڑے گا. مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ IMF کے پروگرام سے جیسے آپ نکلیں گے، پھر آپ عوام کو وہ جو پابندیاں، جو معاشی سختیاں، جس کا بوجھ آپ نے عوام پہ ڈائیورٹ کیا تھا، وہ آپ کو ریورس کرنا پڑے گا. عوام کو آپ ریلیف کی طرف جانا پڑے گا. مجھے تو وہ کہانی صرف اس حد تک لگتی ہے. جہاں تک بات ہے ونڈر بوائے کی، تو کیا آپشن ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ عمران خان صاحب آپشن ہو سکتے ہیں کیا؟ عمران خان صاحب کیسے آپشن ہو سکتے ہیں؟ آپ DG ISPR کی آخری پریس کانفرنس سن لیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس سے پچھلے والی سن لیں. تو عمران خان صاحب تو آپشن نہیں ہیں. اور ان حالات میں جب 9 مئی کے اوپر ملبہ الٹا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا فالس فلیگ آپریشن تھا، کروانے والے آپ، کرنے والے آپ، پکڑ آپ نے ہمیں لیا، مجرم تو آپ ہیں، جرم تو آپ نے کیا ہے، تو پھر کہانی یا بات کیسے بن سکتی ہے؟ دوسرا آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پولیٹیکل ٹیمپرامنٹ ہے، بڑے اچھے ہیں، اور
میں یہ کہہ سکتا ہوں، میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کا جو سیاسی فیوچر ہے بڑا برائٹ ہے، لیکن موجودہ رجیم میں، موجودہ حالات میں اگر آپ کمپیریزن کریں، ایک طرف بلاول بھٹو زرداری، دوسری طرف شہباز شریف صاحب، تو پھر پلڑا کس کی طرف جھکے گا؟ شہباز شریف تک کی طرف جھکے گا۔ تو پھر نواز شریف کے علاوہ پھر آپشن محسن نقوی صاحب بچ جاتے ہیں کہ وہ ونڈر بوائے ہو سکتے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب ٹھیک ہے سینیٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، لیکن ان کا اپنا پولیٹیکل ایسٹ کیا ہے؟ ان کے پاس کتنے ایم این اے ہیں، ان کے پاس کتنے سینیٹر حضرات ہیں؟ اگر ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے، وہ اگر ہیرے ہیں، اور ہیرے ہوں گے اپنی فیلڈ میں، ڈیفینیٹلی ہیرے ہوں گے، لیکن یہاں پہ وزیر اعظم کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نون لیگ جو ہے پھر محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرے گی کہ اپنا وزیر اعظم گھر بھجوا کے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے محسن نقوی صاحب کو جو ہے پرائم منسٹر آفس میں جو ہے وہ انٹر کر دیا جائے؟ کیوں نون لیگ سپورٹ کرے گی؟ اور نون لیگ کی سپورٹ کے بغیر کیسے آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ اور پھر اس بات کو بھی محسن نقوی صاحب نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ پچھلے دنوں لوگوں نے کوشش کی کہ میرا اور شہباز شریف کا جو 30 سال کا تعلق ہے اس میں کوئی رخ نہ ڈال سکیں، اس میں کوئی غلط فہمی پیدا کر سکیں، ہماری لڑائی کروا سکیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارا 30 سال کا تعلق ہے، تو اس وقت تو کوئی اور آپشن نظر بھی نہیں آ رہا، شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن دوسرا نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری قصے کہانیاں، ہاں تجربہ ضرور کیا اسٹیبلشمنٹ نے، تجربے کا فیصلہ بھی کیا اور تجربہ کر کے بھی دکھایا، اور یہ تجربہ ناظرین کیا ہے پاکستان نیوی نے۔ تجربہ تھا LY-80 میزائل کا، زمین سے فضا تک مار کرنے کا، اور یہ تجربہ پاکستان نیوی کا، پاکستان کی فوج کا کامیاب ہوا، اور LY-80 میزائل نے کامیابی کے ساتھ زمین سے جب اس کو چھوڑا گیا فضا میں، اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جس پر سیاسی قیادت نے پاکستان کے فوج کو مبارکباد پیش کی، پاکستان کی سیاسی قیادت نے پاکستان کی افواج کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے جو ٹرائبل ایریا میں مختلف آپریشنز کیے ہیں، کاروائیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ناظرین 11 جو خارجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب تو کراچی جا پہنچے ہیں نا، لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہیں اپنے صوبے کی کتنی فکر ہے، کتنی فکر نہیں ہے۔ اب ہوا وہاں پہ کیا ہے، جنوبی وزیرستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اہم رہنما حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو خارجیوں نے نشانہ بنایا، دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس میں حاجی سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ زخموں کے تاب نہ آتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ علماء کونسل نے اس دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے۔ تو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں یہ حالات ہیں، اور افریدی صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے، خان صاحب کا حکم تو سراکوں پہ، صوبے کی عوام، صوبے کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جائے بھاڑ میں، جو خان صاحب نے کیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو خان صاحب نے کہا وہی حرف آخر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے، تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، تو سینیٹر مشتاق احمد، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق، سینیٹر نہیں رہے، جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا گیا ان کی طرف سے۔ اب سینیٹر مشتاق احمد نے، سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ چلیں جی، کئی سیاسی جماعتیں بنی ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں، تو اس میں ایک اور نئی سیاسی جماعت کا اضافہ ہی صحیح، اس کے سربراہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہو جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔